बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। खबर ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की अदलिया आज भी महाज के ऊपर खड़ी है और दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। अदलिया अपने कंडक्ट के ज़रिए, अपने रिमार्क्स के ज़रिए, अपने फ़ैसलों के ज़रिए और जब उन्हें मौका मिलता है खिताब करने का, ये वाज़े पैगाम देते हैं कि भाई हम आपकी ना ए टीम बनेंगे ना बी टीम बनेंगे, सी का तो आपने सोचना भी नहीं है। हमने पिछले कुछ अरसे में शहजाद मलिक साहब, जो एक दबंग किस्म के चीफ जस्टिस पाकिस्तान की अदालती तारीख में आए, उन्होंने वाज़े तौर पर ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे दिया कि अगर तुम हमसे चैम्बर में मिलोगे, हम तुमसे चैम्बर में नहीं मिलेंगे। अगर तुम हुकूमत के किसी बंदे को मेरे पास भेजोगे और ये कहोगे कि जनाब हमारी 2 मिनट के लिए बात सुन लें, तो याद रखना जो बात होगी सबके सामने होगी और बंद कमरों में, ना सियासत जिस तरह से तुम करते हो, हम ना ऐसे फैसले करेंगे क्योंकि लोग हमें देख रहे हैं और ऊपर हमारा अल्लाह हमें देख रहा है। शहजाद मलिक साहब ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ये बार बार पैगाम दिया, ए टीम, बी टीम और सी टीम का, और फिर उन्होंने अपने रिमार्क्स के ज़रिए अपनी अदालतों को डिफेंड किया, अपने जजेस के खिलाफ खड़े नहीं हुए। आमिर फारूक साहब की तरह फैसले आते रहे लेकिन वो खामोश रहे, काजी साहब फैसले आते रहे वो खामोश रहे, खतूत आते रहे और पता नहीं चल सका कि ख़त लिखने वाला कौन है और ख़त क्यों लिखा गया, किसके कहने पर लिखा गया, लेकिन काजी साहब ने कुछ नहीं किया। और जब उनकी ज़ात का मसला था और कमिश्नर रावलपिंडी ने उनके हवाले से बात की, मुबैना तौर पर जो बातें कही गई और उन्हें कहा उनके बारे में कि इन्होंने एक तरह से इलेक्शन को रिग करवाया, आप खुद चलकर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में टहलते टहलते हुए आ गए और आपने अपना मौक़िफ़ पाकिस्तान की आवाम के सामने रखने की कोशिश की। और वो कोर्ट रिपोर्टर्स जो उस वक्त वहाँ पर मौके पर मौजूद थे, उन्हें इल्हाम हुआ कि काजी साहब यहाँ से चलकर आएंगे और थोड़ी देर के बाद हमारे से बात करेंगे और फिर हम सवाल करेंगे और फिर वो आगे से जवाब देंगे। काजी साहब ने अपने साथी जजेस को डिफेंड नहीं किया, लेकिन शहजाद मलिक साहब ने जो सरगोदा के जज थे उनका भी दिफा किया। फिर इसके साथ साथ वो रेफरेंसेस जो रावलपिंडी के एक जज के हवाले से आए उसका भी दिफा किया, और जो दरखास्तें प्रोसिक्यूशन दूसरी अदालतों में मुंतकिल करवाने की बात कर रही थी, हमने हाई कोर्ट के जजेस को 22 लाख रुपए जुर्माना करते हुए भी देखा। व्यूअर्स, अब हुआ ये है कि इनके खिलाफ घेरा तंग करने के लिए एक काम ये किया गया कि एक गड़े मुर्दे को उखाड़ा जा रहा है, गवाह खड़े किए जाएंगे, सबूत क्रिएट किए जाएंगे और इन सबूतों की बुनियाद के ऊपर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद मलिक के ख़िलाफ़ अब उन्होंने एक दरख्वास्त जो है वो दी है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। खबर व्यूज़ ये है कि जुडिशल काउंसिल में शिकायत भिजवा दी गई है। जुडिशल काउंसिल को शिकायत रफ़ाकत अली तनोली ने बजरिया रजिस्ट्री भिजवाई। रफ़ाकत तनोली वही है जिनका बेटा शकील तनोली एक हादसे में जाँ बहक हुआ और मुबैना तौर पर कहा ही जाता है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और उनकी बेटी उस वक्त गाड़ी चला रही थी जब ये गाड़ी को हादसा पेश आया। और फिर तनोली साहब ये कहते हैं और उन्होंने अपनी शिकायत में ये भी लिखा कि चीफ जस्टिस ने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल किया और उनके बहिमाना कत्ल के इंसाफ के अमल में रुकावट बने। अब देखना ये होगा कि तनोली साहब का बेटा, अल्लाह ताला जी उसे गरीक रहमत करे, और ये कानून की बात है और उस वक्त किसी न किसी ने ज़रूर इसकी इन्वेस्टिगेशन की होगी और पुलिस वाले भी वहाँ पर मौजूद होंगे। तफ्तीशी ने अपनी रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा है ये बहुत ही अहम है। तफ्तीशी क्या कहता है, अगर ये हादसा था तो हादसा किस नौइयत का था, गाड़ी कौन चला रहा था, ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर कहीं ना कहीं मौजूद होंगी। लेकिन ये कहना कि चीफ जस्टिस से अपने रसूख को इस्तेमाल किया, अब आपको इसके सबूत देने पड़ेंगे। अगर कहीं पर मुदाखलत हुई है चीफ जस्टिस की तरफ से तो तनोली साहब आप इसके सबूत दें और पता लग जाएगा कि किस किस्म की मुदाखलत हुई और क्यों की गई। और फिर ये भी देखना होगा कि चीफ जस्टिस की अगर बेटी गाड़ी चला रही थी तो उनका ताल्लुक़ क्या था तनोली साहब के बेटे से। एक दो अजनबी हैं, एक गाड़ी चला रहा है, दूसरे को हादसा पेश आता है। और अगर आप ये कहें कि कत्ल तो इरादतन होता है, अगर हादसा पेश आया तो इसके ऊपर भी तफ्तीशी ने कुछ ना कुछ तो अपनी रिपोर्ट में लिखा होगा। लेकिन क्या वाकई मुदाखलत हुई चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, अब आपको ये साबित करना पड़ेगा। जजेस के खिलाफ जी शिकायत अब कौन सुनेगा ये बता देता हूँ मैं आपको। एक तो जी चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब हैं, द ग्रेट काजी, एंड देन जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, चीफ जस्टिस इन वेटिंग,
اینڈ جسٹس منیب اختر ون آف دا موسٹ سینئر ججز آف سپریم کورٹ آف پاکستان، بہت ہی دبنگ بولتے ہیں اور جب بولتے ہیں تو سب کو چپ کروا دیتے ہیں. پھر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب جو بولتے نہیں ہیں اور انہیں خاموش رہنے کی باقاعدہ پریکٹس کروائی گئی ہے. اور پھر چیف جسٹس پشاور اشتاق ابراہیم صاحب جو ہیں اب یہ سپریم جوڈیشل کونسل آف پاکستان کے ممبرز ہیں. اوبویسلی ان کے اوپر منحصر ہے کہ اگر اس کو لگایا گیا تو کیا فیصلہ آتا ہے اور کیا اس کو انٹرٹین بھی کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. اس درخواست کا جی مقصد کیا ہوگا؟ مقصد یہ ہے نا کہ آپ پریشر بڑھائیں شہزاد ملک صاحب کے اوپر کہ دیکھو تم نے ہمارے اوپر پریشر ڈالا اپنی باتیں کر کے، دیکھو اب ہم تمہارے اوپر بھی پریشر ڈالیں گے اس قسم کے ریفرنسز فائل کر کے. ایک دوسری چیز جی، ایک تو پنجاب حکومت کی چل نہیں رہی پنجاب کے اندر، درجنوں پروسیکیوٹرز اس وقت تبدیل پنجاب حکومت کو کرنے پڑے ہیں اور 9 مئی کے کیسز ہر گزرتے دن کے ساتھ فارغ ہو رہے ہیں. اور یہ بھی دکھ ہے بہت سارے لوگوں کو کہ 9 مئی ثابت نہیں ہو رہا پاکستان کی عدالتوں کے اندر. اگر وہ لوگ، بہت ہی اہم نکتہ ہے ویورز اور آپ نے اسے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، کیونکہ ہم بحیثیت قوم ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد حالات کا جائزہ لیں، اپنی ایک سوچ ڈیولپ کریں اور کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اس کا فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے. بہت ہی اہم نکتہ ہے کہ وہ لوگ جو مختلف تنصیبات کے باہر موجود تھے، جنہوں نے کسی کے کہنے کے اوپر یا پھر اپنے طور پر تنصیبات پر حملہ کیا، وہ باری باری تمام کیسز سے بری ہو رہے ہیں اور پاکستان کی عدالتیں انہیں بری کر رہی ہیں. یعنی پروسیکیوشن یہ ثابت نہیں کر پا رہی کہ اگر کوئی وہاں پر موجود تھا تو وہ کس طرح سے حملے میں ملوث تھا. کوئی ویڈیو موجود ہے اور اس ویڈیو کے اندر کیا اسے دیکھا جا سکتا ہے، سی سی ٹی وی فوٹیجز کہاں ہیں، یہ تمام سوالات دوستو عدالتوں کے اندر پوچھے جاتے ہیں. پروسیکیوشن نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ فلاں شخص تنصیبات پر حملہ کرنے میں ملوث تھا. لیکن میری ایک درخواست ہے پاکستان کی عدالتوں سے اور پاکستان کے طاقتور حلقوں سے کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہوں گی. خدا کے لیے یہ عدلیہ کے حوالے کریں اور قوم کو اس اضطراب سے نکال دیں. اب یہاں پر احسن اقبال جیسے لوگ کیا کہتے ہیں، یہ میں آپ کو آج تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے 5 سال کے لیے مائنس کرنے کی بات کر رہے ہیں، یعنی جیل میں رکھنا وہ کیوں ضروری سمجھتے ہیں. ملک کو اس اضطراب کی کیفیت سے نکالیں، 9 مئی کے اس مقدمے کو ختم کریں اور جو لوگ اس میں ملوث تھے، جنہوں نے جناح ہاؤس کے اندر واقعی توڑ پھوڑ کی، وہ کون تھے، ان کے خلاف ثبوت موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، آپ ان سے پوچھیں، تفتیش کریں. اور یہ ہر پاکستانی کی ڈیمانڈ ہے. لیکن وہ لوگ جو اس میں ملوث نہیں تھے، خدا کے لیے اسے بنیاد بنا کر ان کے خلاف کارروائیاں کرنا بند کر دیں. آپ کو عمران خان پسند نہیں ہوگا، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، لیکن پاکستان کی عوام کو کیا پسند ہے یہ ان کی چوائس ہے. اور اس کے اوپر پاکستان کی جو طاقتیں ہیں جو اس وقت حکومت کو چلا رہی ہیں، اب انہیں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا، کیونکہ گلے میں پیسے نہیں ہیں بھائی. اور اگر گلے میں پیسے نہیں ہوں گے اور دکان میں کچھ نہیں ہوگا بیچنے کے لیے تو پھر معیشت کا پہیہ کسی طرح نہیں چل سکتا. اور ویورز اس میں ایک اور چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، چونکہ کرپشن کا کوئی ریفرنس نہیں تھا اسی لیے یہ ایک گڑا مردہ اکھاڑا گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب کو باقاعدہ طور پر ایک اپنا بیان بھی جاری کرنا چاہیے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ رجسٹرار کے ذریعے یہ بیان جاری کر سکتے ہیں، نمبر 1. اور ریفرنس کے اندر جو باتیں کہی گئی، تنولی صاحب کو اس کا باقاعدہ طور پر اب ثبوت بھی دینا ہوگا کہ واقعی انہوں نے مداخلت کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو شہزاد ملک صاحب ہیں، اگر یہ ریفرنس کی کاپی ان کو مل جاتی ہے تو یہ تنولی صاحب کے خلاف کارروائی کرنے کا اختیار بھی رکھتے ہیں، کیونکہ اگر انہوں نے جھوٹ بولا اور پریشر کی بات جس طرح سے کر رہے ہیں ثبوت نہیں دے پائے تو میرا خیال ہے کہ ہی ول بی ان ٹربل واٹرز اور ان کو نکلنا اس پوری سچویشن سے مشکل ہو جائے گا. ویورز میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دیتا ہوں، اور یہ مجھے حیرانگی اس بات کے اوپر ہے کہ یہ لوگ کون ہیں اور یہ کہاں سے آ جاتے ہیں. احسن اقبال صاحب ایک استاد بھی ہیں، پڑھاتے بھی رہے، لیکن انہیں اس قسم کی باتیں زیب نہیں دیتی، یا شاید زیب دیتی ہیں کیونکہ ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے. مسلم لیگ نون کے لوگ نا بے حس ہیں، اور بے حسی کا یہ عالم ہے کہ آپ کی کارکردگی کچھ نہیں ہے. پاکستان کے اندر احسن اقبال کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک کارکن کہاں سٹینڈ کرتا ہے، ابھی آپ پول کروا لیں آپ کو پتہ لگ جائے گا. ایک عام ادنا سے کارکن کی کیا ویلیو ہے اور ایک منسٹر کی کیا ویلیو ہے جو جنرل سیکرٹری بھی رہ چکا پاکستان مسلم لیگ نون کا. احسن صاحب آپ پول کروائیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا، کیونکہ آپ نے کیا بیان جاری کیا. آپ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ملک کی ترقی کرنی ہے تو بانی پی ٹی آئی کو 5 سال جیل میں رکھے. بھائی جان یہ تو بتا دیں
کہ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو 8 فروری کی رات جب الیکشن کے نتائج آ رہے تھے اور مالٹون میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دم سے سناٹا چھا گیا، خبریں آ رہی تھی کہ جناب ہار گئے، سب کچھ لٹ گیا، جس کے لیے ہم نے یہ پورے کا پورا سٹیج سیٹ کیا تھا، میاں صاحب اب آپ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو اور آپ کے قائد کو پاکستان کی سیاست میں دوبارہ سے لے کر آئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نواز شریف کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر اقتدار کی کرسی تک پہنچایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جس کی بیٹی اس وقت پنجاب کی سی ایم ہے اور کرسی نواز شریف کو نہیں مل سکی، کوئی بات نہیں، لیکن فارم 47 کی حکومت بن گئی، جنہوں نے احسان کیا نواز شریف پر۔ کیا یہ وہ لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جیل میں رہیں؟ دو باتیں بڑی امپورٹنٹ کہی احسن اقبال نے، اپنے آپ کو جو ایکسپوز کیا ہی کیا، لیکن انہوں نے بہت سارے لوگوں کو اور بھی ایکسپوز کر دیا۔ احسن اقبال صاحب یہ بھی قوم کو ضرور بتا دیں کہ معاملات عدالتوں کے اندر ہیں، ٹھیک ہے؟ عدالتیں اگر کسی کو رہا کرتی ہیں، جو ثبوت آپ نے پیش کیے اور شواہد نہیں ہیں، تو یہ عدالتوں کا استحقاق ہے، یہ قانون ہے، یہ آئین ہے، آپ اس میں ڈائریکٹلی مداخلت کر رہے ہیں۔ اور آپ نے یہ جملہ کہہ کر پاکستان کی عوام کو یہ تو بتا دیا کہ آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اور عمران خان اصل میں ہے کیا۔ آپ عمران خان پر تنقید کر کے اپنے قد کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا کے لیے اپنی کارکردگی پر دھیان دیں، کیونکہ یہ فیصلہ 8 فروری کو ہو چکا۔ سرکار 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا، ان کا لیڈر جیل میں تھا، ان کا نشان چھین لیا گیا، ان کو بے نام و نشان کرنے کی کوشش کی گئی، سب کچھ کیا، لیکن وہ پھر بھی جیت کر آپ کے سروں پر آپ کی نیندوں کو حرام کر کے سر جیل میں سکون کی نیند سوتا ہے، کیونکہ اس کے ضمیر کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ احسن اقبال صاحب آپ نے اور کیا کہا؟ آپ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی سیاست انتشار اور فساد کی سیاست ہے اور ملک عدم استحکام اور بے یقینی کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آپ جیسے بیربلوں کو اب سیکھ جانا چاہیے کہ آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں گود میں بیٹھ کر آپ کب تک سیاست کریں گے، کب تک آپ کو لوریاں سنائی جائیں گی اور آپ ان کے گن گائیں گے اور آپ ان کی طرف دیکھیں گے۔ عوام کی طاقت سے اقتدار میں آنا سیکھیں۔ آج عدالتوں کے اندر اور عدالتوں کے ججز کو جس طرح سے مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، جس طرح سے محاذ بنایا گیا، آپ کو اب اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی، کیونکہ پاکستان کی عوام بھی دیکھ رہی ہے۔ آپ کی یہ جگ ہنسائی اس وقت ہو رہی ہے، خدا کے لیے ایسے بیانات دیں، اور اس عمر میں تو بالکل بھی نہ دیں جب آپ اپنی ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں اور آپ اب اپنی آخری اننگز کھیل رہے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان اور عدلیہ فیصلہ کر لیں کہ ملک کو مذاکرات اور امن سے آگے لے کر جانا ہے یا انتشار پھیلانا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کر لیں فیصلہ، اور اس میں سٹیک ہولڈرز پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو آپ بنائیں، بٹھائیں، اور تمام کیسز میرٹ پر عمران خان کے سنے جائیں۔ اگر آپ میں واقعی دم خم ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ پروسیکیوشن ان کیسز کو ثابت کرے گی، تو آپ پروسیکیوشن کو اس کے حال پر چھوڑیں اور پروسیکیوشن کو ذرا حوصلہ دیں، پانی شانی پلائیں، گرمی بہت زیادہ ہے، اور انہیں کہیں جائیں پاکستان کی عدالتوں میں اور عمران خان کے کیسز کو دوبارہ کھولنے کی اپیل کر دیں، اور جس لیول پر عمران خان کو بریت کا جو معاملہ ہے اسے چیلنج کر دیں۔ لیکن ان سے نہیں ہوگا، یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ پروسیکیوشن ثبوت نہیں بنا سکتی، ثبوت موجود نہیں ہوں گے۔ اور جو معاملہ میں نے اس سے پہلے بھی اٹھایا کہ وہ لوگ جو موقع پر 9 مئی کے مقدمات میں موجود تھے تنصیبات کے باہر، آپ ان کی موجودگی کو ثابت نہیں کر سکے، تو عمران خان جو اس وقت جیل میں تھا اس کے ساتھ اس کا کنیکشن کیسے ثابت کریں گے؟ فساد اور انتشار کی سیاست جناب ہم نے بھی دیکھی، اور کس طرح سے نواز شریف صاحب نے سپریم کورٹ پاکستان پر حملہ کیا اور کس طرح کی وہ سیاست کرتے ہیں، کس طرح سے اس سیاسی منظرنامے کے اوپر گلو بھٹو نے راج کیا، یہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے۔ سر اب آپ کا یہ کہنا کہ جناب جو مذاکرات اور امن سے اگر آپ نے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے تو انتشار پھیلانے والوں کو جیل میں رکھنا ہوگا، اس سے آپ کی ذہنیت بھی پتہ چل گئی۔ اور عمران خان، یعنی انہوں نے کام یہ کیا ویورز کہ عمران خان کو جیل میں رکھنے کی اب باقاعدہ طور پر مزید تیاری کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ آ چکی ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھتی ہے کہ عمران خان کو پاکستان کی عدالتیں میرٹ پر ریلیز کر رہی ہیں، لیکن کیونکہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پاکستان کی عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے اور کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہٰذا ہم مل کر یہ کھیل کھیلیں گے۔ اور یہ وہ باتیں تھیں احسن اقبال جو آپ کے دلوں میں تھی، اب آپ کی زبان پر آ گئی اور اب آپ نے اسے پالیسی سٹیٹمنٹ کے طور پہ جاری کر دیا۔ اب یہ مطالبہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے عوام ضرور کر رہے گی، اور کرنا بھی چاہیے کہ مسلم لیگ نون کو اور ان کی سیاست کو پاکستان سے بین کر دینا چاہیے، کیونکہ ویورز ہو یہ رہا ہے کہ انہیں معلوم پڑ گیا کہ جو ثبوت تھے وہ تگڑے نہیں تھے، وکیل دلیل کے بغیر عدالتوں میں جاتے رہے، اور جو سچویشن انہوں نے عدالتوں کے سامنے پیش کی وہ اس قابل نہیں تھی کہ عمران خان کو مزید جیل میں رکھا جائے۔ جب انہیں اس بات کا احساس ہو گیا
تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہاں ہم میچ پورا نہیں کھیلیں گے بلکہ ہم وکٹیں لے کر بھاگ جائیں گے، اور یہی ہوا۔ احسن اقبال روتے ہوئے وکٹیں لے کر بھاگ رہے ہیں، اور پوری نون لیگ کا اب یہی وتیرہ ہے۔ میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ ایم کیو ایم اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے تحفظات بھی سامنے آئے، لیکن ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ سندھ میں بجٹ کے اوپر ہمیں تحفظات ہیں۔ ان کا جی یہ جو 57 ان کی یہ چلتی رہتی ہے، اور یہ رومانس، سیاسی رومانس سندھ میں اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کراچی میں ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ ان کی اجارہ داری ہو، اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ کراچی ہمارا ہے اور ہم کراچی کو لے کر چلیں گے، اور ایم کیو ایم کے رول کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ ماضی میں بہت ساری نشستیں ہو چکی لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا، ان کے بہت سارے معاملات پینڈنگ ہیں جو اس وقت ان کنفرنٹریشن ہمیں نظر آتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ایم کیو ایم یہ کہتی ہے جی کہ وزیراعظم پاکستان تنخواہ دار طبقے پر انکم ٹیکس کا بوجھ کم کریں۔ نون لیگ پر سیاسی بوجھ میں اضافہ کس طرح ہوا جی؟ نون لیگ پر اب ہر طرف سے دباؤ بڑھ رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ عدلیہ لڑائی میں نون لیگ کا حصے دار بن کر آئی ہے۔ ان کے اٹارنی جنرل اور وزیر قانون ججز کے خلاف پریس کانفرنسز کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا معاشی حوالے سے دباؤ ہے، اور ایم کیو ایم کا بھی معاشی حوالے سے دباؤ ہے۔ دیکھیں جی مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو کچھ مرضی کر لیں، لیکن ایم کیو ایم یہ صرف اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے کر رہی ہے۔ ریٹ بڑھے گا، بھاؤ لگے گا، بولی لگے گی، اور ایم کیو ایم 3-4 مزید منسٹریز جیب میں ڈالیں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں گے، اور نعرہ لگے گا۔ سبزواری جیسے لوگ آ کر نعرہ لگائیں گے کہ ہم نے پاکستان کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، اپنی سیاست کو قربان کر دیا، کراچی کو اس کا حق دلائیں گے۔ اور ایم کیو ایم کے وہ جو مصطفیٰ کمال صاحب ہیں، ود ڈیو رسپیکٹ کمال صاحب، آپ جیسے بھگوڑے، آپ جیسے لوگ، اور ایسے لوگ جو ماؤتھ پیس ہیں کسی اور کا، جنہیں خیال کسی اور کا آتا ہے اور وہ بولتے کسی اور کے لیے ہیں، پاکستان کے لیے سچائی اور حق کے راستے پر آپ جیسے لوگ نہیں چل سکتے۔ آپ ہمیشہ ماؤتھ پیس تھے اور ہمیشہ ماؤتھ پیس رہیں گے کسی اور کے۔ میں بھی آپ کو نا آج کیونکہ فادرز ڈے ہے، اٹس اے ویری امپورٹنٹ ڈے، مجھے آج والد صاحب میرے بہت یاد آئے، میرے بڑے بھائی جو پچھلے برس اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ بھی بہت یاد آئے کیونکہ والد صاحب کے بعد وہی ہمارے لیے سب کچھ تھے۔ تو فادرز ڈے اٹس اے ویری ایموشنل ڈے۔ میرا ایز اے سن، اور مجھے کوئی اس کے اوپر ریزرویشنز نہیں ہیں کہ مریم نے اپنے والد کے لیے کیا کہا کیا نہیں، کیونکہ ہر بیٹی کی، ہر اولاد کی ایک محبت ہوتی ہے اپنے والدین کے لیے، اپنے فادر کے لیے۔ لیکن مجھے ایک اعتراض ہے، اور یہ اعتراض پاکستان کی قوم کو بھی ہوگا۔ مریم نواز نے جی ایک پیغام جاری کیا، وہ یہ کہتی ہیں کہ والد کی خاموش قربانیوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اپنی ہر کامیابی والد محمد نواز شریف کے نام کرتی ہوں، جو ہر مشکل میں میرا حوصلہ ہیں۔ خوش قسمت ہوں جو نواز شریف جیسے والد گرامی ملے، ان کی بیٹی ہونے پر ناز ہے، ہر روز والد محترم سے دعائیں لے کر نکلتی ہوں۔ بالکل جی، والدین دعائیں کرتے ہیں، لیکن ایت دس دیو قوم نو کہ پاکستان کی عوام کا کیا قصور ہے۔ نواز شریف صاحب نے نا جی اس پچھلے عرصے میں مریم نواز پر کیا نوازشات کیے ہیں جی، میں آپ کے سامنے اس کی ایک لسٹ رکھ دیتا ہوں، پھر فیصلہ قوم کریں۔ نواز شریف کی مریم پر کافی نوازشات کیا کیا ہیں؟ بیٹی کے سیاسی کیریئر کے لیے وہ بالکل خاموش ہو گئے، یعنی باجوہ صاحب، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ اب تنقید نہیں ہوگی، انہوں نے اپنا ورلڈ ریکارڈ بیٹی کے نام کر دیا، فارم 47 کی سیٹ لے کر خاموشی سے بیٹھ گئے اور وہ بولیں گے نہیں۔ بیٹی کے لیے نواز شریف نے ووٹ کو عزت دینا چھوڑ دی اور کسی اور چیز کو اب وہ آج کل عزت دے رہے ہیں۔ بیٹی کے لیے انہوں نے فارم 47 کی جیت قبول کی، بیٹی کے لیے انہوں نے وزارت عظمیٰ چھوڑی، بیٹی کے لیے انہوں نے اپنے سارے اصول کو ترک کیا، بیٹی کے لیے احتساب کا نعرہ ختم کیا گیا۔ ثاقب نثار جنرل باجوہ کے حوالے سے کہا ہی جاتا تھا نا کہ جی کرو احتساب انہاں دا، پھڑ لو انہوں، لیکن انہیں پکڑا نہیں گیا، نہ ہی ان کے خلاف کوئی بات ہوئی۔ اور اس کی ایک لمبی جی لسٹ ہے ان کی نوازشات کی۔ مروثیت کا یہ وہ ایک ایسا پاکستان کے اندر ایپیسوڈ ہے جسے پاکستان کی عوام کچھ اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتی، نہ ہی دیکھتی ہے، نہ ماضی میں اچھی سمجھتی تھی اس پوری ایپیسوڈ کو، اور اب تو بالکل بھی سمجھتی نہیں ہے، کیونکہ آپ فیک سرویز کروا کے مریم کی کارکردگی کو پرسونیفائی تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کارکردگی کا جو امپیکٹ ہے پاکستان کی عوام کے اوپر اور پاکستان کی عوام کیا سمجھتی ہے، آپ اسے دبا نہیں سکتے۔ میڈیا کے اوپر جی اس وقت حکومت چل رہی ہے، اور میڈیا کے اوپر ہی ہمیں مختلف خبریں ہمارے منہ پر ماری جاتی ہیں کہ دیکھیں پنجاب ترقی کر رہا ہے اور مریم کو یہ سارا کا سارا کریڈٹ جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا ٹولہ ہے جو اقتدار کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ مریم کو اقتدار تک پہنچانے کی جو نواز شریف کی خواہش تھی وہ پوری ہو گئی، بھائی کو سیاست سے اور اس کے خاندان کو اپنے سیاست سے ملیا میٹ کر کے سائڈ پہ کر دیا۔ یعنی پاکستان کی عوام کا یہ فیصلہ نہیں تھا، یہ نواز شریف کا فیصلہ تھا جو اس وقت بیٹی کے لیے سب کچھ کیا گیا۔
پاکستان سے جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں نا پنجاب میں خاص طور پہ، تو لوگ یہ کہتے ہیں جی ایسا لگتا ہے کہ یہ ملک نواز شریف کے لیے بنایا گیا اور پنجاب بیٹی کے حوالے کر کے ایک ریاست کی اسے راج کماری بنا کر پورے کا پورا صوبہ اسے دے دیا گیا، اور نتائج پنجاب کے اندر کیسے آپ کو معلوم ہوں گے کہ کون کیا کر رہا ہے، اس کا جی بڑا ایک آسان سا کلیہ ہے۔ میڈیا کو آپ خرید لیں، میڈیا پر جو خبریں چلیں گی وہ کس کی مرضی سے چلیں گی، میڈیا کو سبسڈی دیں، اور جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں جب وہ خبریں اور ان پر تنقید کرتے ہیں، یعنی میرٹ کے اوپر تنقید کرتے ہیں، ان کی ذات کے اوپر تنقید نہیں کرتے، ان کے چہرے پر تنقید نہیں کرتے، ان کی شخصیت کے حوالے سے تنقید نہیں کرتے، ان کے کپڑوں پر تنقید نہیں کرتے، ان کی جو شاہی زندگی ہے اس پر تنقید نہیں کرتے، ان کے محلوں پر تنقید نہیں کرتے، صرف وہ پاکستان کی عوام کو یہ جو کچھ دے رہے ہیں اس پر تنقید کرتے ہیں، آپ انہیں اٹھا لیتے ہیں۔ اب تو خیر ہو جی ہائی کورٹ کا جنہوں نے سٹے دے دیا ہے اور ہتک عزت قانون پر عمل درآمد جو ہے وہ روک دیا، لیکن ویورز یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ مریم اب اپنے سیاسی کریئر کو یہاں سے کیسے آگے بڑھائیں گی، کیونکہ ان کی حقیقت پاکستان کی عوام کے سامنے ہے، اور جو ان کو لانے والے تھے جب وہ خود کرسی پر نہیں ہوں گے اور ان کا وقت ختم ہو جائے گا تو پھر یہ کس کی طرف دیکھیں گے؟ کیا پھر ایک نئی گیم سیٹ کی جائے گی؟ اور احسن اقبال کی بات جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ملک نے ترقی کرنی ہے تو عمران خان کو جیل میں رکھو، پاکستان کی عوام کو سر فیصلہ کرنے دیں، اور پاکستان کی عوام نے یہ فیصلہ 8 فروری کو کر دیا تھا کہ اس ملک کی تقدیر کو اگر کوئی سنوار سکتا ہے تو وہ ہے عمران خان۔ میرے ہمیشہ اس پلیٹ فارم کے اوپر نا ایک بات بار بار کہی کہ جمہوریت کے اندر گنتی ٹھیک کر لیں۔ اس ملک میں جمہوریت ہم دیکھتے ہیں لیکن جمہوریت ہمیں نظر نہیں آتی، اور جو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ جمہوریت نہیں، وہ کچھ اور ہی ہے۔ سول ماشاء اللہ، حکومت کسی اور کی اور اس حکومت کو چلا کوئی اور رہا ہے۔ ایسی حکومتوں کے اندر پاکستان کی عوام کی بڑی زبردست قسم کی رسپانسبلٹی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو پاکستان تحریک انصاف کو پسند کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وہ خائف ہیں، اور انہوں نے الیکشن کے دن باہر نکل کر پاکستان اپنے حق رائے دہی کو استعمال نہیں کیا۔ کچھ لوگوں کو تو روک لیا گیا، لیکن یہ ہمیشہ سے وتیرہ رہا کہ صرف اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ کچھ کروڑ لوگ کرتے ہیں، اور کچھ کروڑ لوگوں کی جو مرضی ہے وہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام پر تھوپ دی جاتی ہے، یعنی پاپولر حکومت نہیں بنتی، پاپولر فیصلے نہیں ہوتے، اور صرف ایک مخصوص قسم کی رجسٹریشن ووٹرز کی وہ پورے ملک کی فیصلوں پر حاوی ہمیں نظر آتی ہے۔ خدا کے لیے یہ ووٹ کو پاکستان میں مسٹ کر دیں، اور اگر کوئی ووٹ نہیں ڈالتا تو اس کی سزا بھی رکھیں۔ دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر ووٹ ڈالنا مسٹ ہے فار دی آبویس ریزنز، لیکن پاکستان میں اس گنتی کو ٹھیک کرنے کا وقت ہے، اور اس پر ضرور اپنی رائے دیجیے گا۔ پھر اگلی ویڈیو میں جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ احسن اقبال صاحب کو ٹیگ کر کے ان سے یہ ضرور پوچھیں کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو عمران خان کو جیل میں دیکھنا چاہتے ہیں، تبھی پاکستان کی ترقی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ کے بعد۔